अमल से ज़िंदगी बनती है। इस्लामिक ऑडियो बुक। ज़ेर नज़र किताब अमल से ज़िंदगी बनती है हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी के उन खुतबात का मजमुआ है जिनमें हज़रत ने नेक आमाल के कवाइद और आमाल बद के नुकसानात, नीज़ आमाल सालिहा की तरगीब और आमाल शुनिया से इस्तिनाब की तरगीब दिलाई है। अगर बंदा इखलास के साथ उनको पढ़कर अमल शुरू करे तो अब्दी ज़िंदगी के लिए तोशाए आखिरत बखूबी इख्तियार कर सकता है। लेकिन अफसोस, आज दुनिया के लामुतनाही झमेलों में उलझकर हम फ़िक्र आखिरत से गाफिल हो गए, जिसका नतीजा यह कि दिल वीरान, रातें सूनी और आंखें खुश हो गई। आज जब कि रातों को गरम गरम आंसू और सर्द सर्द आहें भरने वाले अकाबरीन पे दर पे उठते जा रहे हैं, हमें चाहिए कि मौजूदा अकाबरीन उम्मत की कद्र कर ले और खूने दिल में डूबी हुई उनकी नसीहतों पर अमल कर ले। करीम रब की ज़ात से उम्मीद कवी है कि अल्लाह रहम फरमा देंगे। ज़ेर नज़र किताब की तैयारी में इस आजीज़ का जनाब अलहाज यूनुस सुलेमान और शाहनवाज़ भाई रावत साहब दामद बरकातहुम ने जो ताउन फरमाया है, यह फ़कीर दिल की गहराइयों से उनके और उनकी नस्लों के हक़ में दुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत वाला के साए आतिफ़त को हम कमज़ोरों के सर पर तादेर कायम व दायम रखे और आपके फैज़ से सलामत बाकरामत रखे। आमीन। फ़कीर सलाहुद्दीन सैफ़ी नक्शबंदी। रमज़ानुल मुबारक की 21वीं रात है। एतिकाफ़ का वक्त शुरू हो चुका। पहली मजलिस में कुछ हिदायत दी जाएंगी कि हम अपने वक्त की अहमियत को पहचानें। हम अपनी बेइल्मी और बेअमली के साथ आज के दौर में ज़िंदा है, जिस दौर में पैदा होने से हमारे इल्म व अमल वाले बुज़ुर्गों ने अल्लाह की पनाह मांगी। वह हमारे बुज़ुर्ग व असलाफ जो इल्म वाले थे और अमल वाले थे, वह इस दौर में पैदा होने से अल्लाह की पनाह मांगते थे। आज हम अपनी बेइल्मी और बेअमली के साथ इस दौर में ज़िंदा है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने दुनिया के झमेलों से निकाल कर अपने घर में आकर बैठने की तौफीक अता फरमाई। आजकल हमारी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि मुआशरे के अंदर जो अखलाकी अक़दार मौजूद होनी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आती। सच्ची बात तो यह है कि दरिंदों ने इंसानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि आज के इंसानों ने इंसान को नुकसान पहुंचाया है। ख्वाहिशात की जंजीरों में जकड़े हुए कैदी है। एक हुजूम औलाद आलम का, जिधर भी देखिए हर तरफ अल्लाह वालों का काल। यूँ देखो तो हर तरफ भीड़ नज़र आएंगी। अल्लाह के बंदे ढूंढने लगो तो कोई एक जाकर मिलेगा। हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी अपने दरसे कुरान में एक अजीब वाक़या सुनाया करते थे। फरमाते थे कि मैं बाज़ार जा रहा था, मुझे एक बुज़ुर्ग नज़र आए। उनके चेहरे की नूरानियत बताती थी ये कोई साहिब निस्बत आदमी है। मैंने करीब होकर सलाम किया। उन्होंने मुझसे पूछा, अहमद अली इंसान कहाँ रहते हैं? फरमाते हैं, मैंने इर्द गिर्द देखा, बाज़ार बंदों से भरा हुआ है। मैंने कहा, हज़रत ये सब इंसान ही तो है। ये बात सुनकर उन्होंने अजीब से अंदाज में एक निगाह दौड़ाई और कहने लगे, ये सब इंसान हैं। उनके कहने में कोई तासीर ऐसी थी कि मुझ पर ऐसी कैफियत हुई कि मुझे बाज़ार कुत्ते, बिल्ली और जानवर से भरा नज़र आया। उनमें कोई खुदा का बंदा था। जब मेरी यह कैफियत ख़त्म हुई, वो बुज़ुर्ग चले गए थे। हज़रत ये वाक़या दरसे कुरान में सुनाकर फरमाया करते थे, अल्लाह तो सबका एक है, अल्लाह का कोई एक है। हज़ारों में न मिलेगा, लाखों में तू देख। तो सच्ची बात तो यही है कि 100% शरीयत पर अमल करने वाले आज के दौर में बहुत थोड़े लोग हैं। दाएं बाएं, आगे पीछे, जिधर भी देखो बस ख्वाहिशात की दुनिया है। जिस्म बूढ़े हो रहे हैं और आरज़ुएं जवान हो रही है। आजकल की अदालतें इंसानों से भरी हुई है। यह इस बात की दलील है कि दिलों में अदावतें भरी हुई है। जब अदावतें दिलों में भरती है तब अदालतें इंसानों से भरती है। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद के लिए वक्त फ़ारिग कर लेना, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी मेहरबानी है और इसी में सुकून है और इसी में दिल का इलाज है। मकसूद यह है कि हम दो रंगी को छोड़े और एक रंगी ज़िंदगी को इख्तियार करें।
یہ جو ایک چہرے پر ہم دو چہرے سجا لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب غور کرنے کی بات ہے، یہ کافروں کو تو نہیں کہہ رہے ہیں، کہ مشرکوں کو بھی نہیں کہہ رہے، منافقوں کو بھی نہیں کہہ رہے۔ او منافقوں، کن کن کو کہہ رہے؟ اے ایمان والو، اور حکم کس بات کا دے رہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ کیا مقصد؟ اے زبان سے اقرار کرنے والے، اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کر دے۔ تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دیں گا تب تک یہ قبول نہیں ہوگا۔ فرد نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھے، باہر مسجد بنانا آسان، اندر مسجد بنانا مشکل کام۔ یہ دل بھی تو مسجد ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ تو یہ ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، قلب عبداللہ عرش اللہ ہے، یہ اللہ کا کوٹھا ہے۔ تو پھر اس گھر کو بھی تو صاف رکھنا چاہیے نا۔ جو مٹی گارے کا بنا ہوا ہے، ہر روز 1 گھنٹہ صفائی کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اور جس گھر کے بارے میں اللہ نے خود کہا اس میں میں ہوتا ہوں، اس کی صفائی کے لیے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ جسم ہمیں مستعار ملا ہے، ادھار کا مال ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں، یہ اس پیدا کرنے والے کی ملک ہے۔ وہ مالک وہ ہے، ہمیں کچھ دیر استعمال کے لیے پروردگار نے عطا فرما دیا، اور جو ادھار کے مال پر فریفتہ ہوتا پھرے اسی کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، کہ ادھار کے مال پر فریفتہ ہوا پھر رہا ہے۔ ہم اس جسم کو نیکی کے کاموں میں جتنا استعمال کر سکتے ہیں اتنا کر لے۔ دستور یہی ہے، اگر گھر میں استری خراب ہو جائے تو بھائی کے گھر سے منگائے کہ جی ہمیں دفتر جانا ہے، تو بیوی ایک جوڑا استری نہیں کرتی، وہ اپنے بھی کر لیتی ہے، بچوں کے بھی کر لیتی ہے، 2-4 دن کے کر لیتی ہے، کہ اپنی استری آنے میں ٹائم لگ جائے گا، تو ادھار لیا ہے، بار بار مانگی بھی نہیں جاتی۔ اب تھوڑی دیر میں جتنا کام نکال سکتے ہیں نکال لو۔ جس طرح ادھار کی چیز پر تھوڑی دیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ کام نکالتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے، یہ جسم ادھار کا مال ہے، تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لو۔ پچھلے سال آپ نے جو عبادتیں کی، آج آپ کو اس کی تکلیفیں یاد نہیں ہیں، تھکاوٹ یاد نہیں ہے، مگر نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہے۔ تو عبادتوں کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہے، مگر اجر نامہ اعمال میں موجود ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس جسم کو خوب تھکانا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کر کے تھکے، اور تھک کر نیکی کرے۔ ہمارے اکابر اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتے تو ایسے پاؤں اٹھاتے جیسے تھکا ہوا اونٹ پاؤں گھسیٹ کر چلا کرتا ہے۔ انسانی وجود چکی کے مانند ہے، چکی میں گندم پیس لے تو آپ نے فائدہ اٹھا لیا، اور خالی چلتی رہیں گی تو نقصان دہ۔ ہم بھی اگر اس جسم سے عبادت کر لے تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، ورنہ یہ جسم بیکار رہا۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ انسانی جسم برف کے مانند ہے۔ برف کو آپ پانی میں ڈال کر ٹھنڈا کر لے تو برف سے فائدہ اٹھا لیا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو برف نے تو پگھلنا ہی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے ایک برف والے نے سبق سکھا دیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں بازار میں گیا، میں نے ایک برف والے کو دیکھا کہ اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے، اور قدرتاً خریدنے والا کوئی نہیں۔ اب اس کو پریشانی لاحق ہے کہ اگر کوئی نہیں خریدے گا تو برف تو پگھل جائیں گی، میرے پیسے تو ضائع ہو جائیں گے۔ بالآخر وہ بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگانے لگے، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو یہ زندگی بھی سرمایہ ہے جو پگھلتی جا رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم،
رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ جو دن آج ہماری زندگی میں غروب ہوا وہ لوٹ کر دوبارہ طلوع نہیں ہو سکتا۔ یہ دن گزر گیا، اب جو دن باقی ہے وہ گزریں گے اور بالآخر زندگی گزر جائیں گی۔ انسان یہی سوچتا رہتا ہے جب پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے سناؤ جی کیا حال ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں وقت اچھا گزر رہا ہے، اور موت کے وقت پتہ چلے گا کہ وقت نے تو کیا گزرنا تھا، میں خود ہی گزر گیا۔ ہم جیسے کئی آئے اور گزر گئے، اسی لیے کسی عارف نے کہا کہ بیکار انسان سے تو مردہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ مردہ کم جگہ گھیرتا ہے، بیکار انسان زیادہ جگہ گھیرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے نا اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح کھڑے پانی کے اندر کیڑے جنم لے لیتے ہیں، اسی طرح فارغ ذہن کے اندر مذموم خیالات جنم لے لیتے ہیں۔ جو شخص اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں رکھے گا، شیطانی شہوانی نفسانی خیالات خود بخود اس کے ذہن میں آئیں گے۔ ہمارے اکابر نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور انہوں نے اپنے جسم کو عبادتوں میں خوب تھکایا۔ نبی علیہ السلام اتنی عبادت فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے اوپر ورم آ جایا کرتا تھا، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک دن میں تلاوت کرتے اور ایک قرآن پاک رات میں تلاوت کرتے اور 3 قرآن پاک تراویح میں پورے کرتے تو ٹوٹل 63 قرآن پاک ہو جاتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی 80 سال کی عمر تھی اور 80 سال کی عمر میں وہ روزانہ 70 مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں تو 70 طواف کے 490 چکر، اور ہر طواف کی 2 رکعت واجب الطواف، ان کو 70 سے ضرب دو تو 140 تو نفلیں ہو گئی۔ اب ہم اگر کسی دن 140 نفلیں پڑھ لینا تو پھر آخر کی سمیع اللہ کی جگہ وہی اللہ نکلیں گا، اور یہ ان کا زندگی کا ایک عمل تھا، باقی اعمال اور معمولات اس کے علاوہ ہوا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے چیف جسٹس تھے، عالم اسلام کے اپنے زمانہ میں سب سے بڑے قاضی تھے۔ وہ سارا دین کا کام کرتے، جب رات ہوتی تو ہر رات میں 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اتنے مصروف بندے اور رات کو اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، انہوں نے دین کے لیے اپنی زندگیاں خوب گزاری۔ چنانچہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں وضو کر کے اپنی زمین میں کام کرنے کے لیے نکلتا تھا اور زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا۔ ہر روز 70,000 مرتبہ اسم اعظم کا ذکر کرنے کا میرا معمول ہوا کرتا تھا۔ ہمارے لیے ایک تسبیح پڑھنی سبحان اللہ کی مشکل ہوتی ہے، چنانچہ کتنے لوگ ہیں روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لاہور میں ایک عالم سلسلہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے صبح کے ناشتے کے لیے دعوت دی۔ کہنے لگے حضرت میرے والد عاشق قرآن تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اب ہمیں ناشتے میں اتنی دلچسپی نہیں رہی، ان کے حالات سننے میں دلچسپی زیادہ ہو گئی، آپ ہمیں اپنے والد کے واقعات سنائے۔ وہ کہنے لگے کہ جی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے والد گرامی کو کسی بزرگ نے بتا دیا کہ اگر 2 سال تک روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو قرآن کا فیض تمہاری آئندہ نسل میں جاری ہو جائے گا۔ میرے والد صاحب نے اس کا ارادہ کر لیا اور روز قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنا، سردی گرمی خوشی غمی صحت بیماری دیس پردیس ہر حال میں انہوں نے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھا، حتیٰ کہ 2 سال مکمل ہوئے۔ کہنے لگے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے والد کے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں، ان کے آگے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں 10 سال سے اوپر کی عمر کے سب قرآن پاک کے حافظ ہیں۔
میرے والد کی نسل میں نرینہ اولاد یا مادینہ اولاد ہمارے خاندان کا 10 سال کے اوپر کا ہر بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ ابھی زندہ ہے، فوت شدہ لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا۔ اگر یہ لوگ آج کے دور میں، اس دور میں اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزانہ ایک پارے کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک بزرگ تھے، عالم تھے۔ وہ کہنے لگے جب میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت کا حکم دیا۔ خود مجھے فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے بیعت ہوئے 43 سال کا عرصہ گزر چکا، ان 43 سالوں میں ایک دن بھی میری تلاوت قضا نہیں ہوئی۔ اگر یہ لوگ ایسے اعمال ناموں کو لے کر اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے کہ 43 سال میں ایک دن بھی قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنا اس میں ناگا نہیں ہوا، تو پھر سوچے کہ ہم اس دن کیا کریں گے۔ کرنے والے آج کے دور میں بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا حفاظ کو بھی رمضانی حافظ، بس رمضان آیا تو دن رات بھاگ دوڑ کر کے کچھ کر لیا، اور اس کے بعد ان میں اور عام نوجوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے ایک قریبی تعلق والے دوست تھے، ان کی والدہ صاحبہ قرآن مجید کے حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، ان کو قرآن مجید اس طرح یاد ہے جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں سے پوچھے ایک لفظ بولے وہ اسی سے آگے پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ تیری شان، وہ حیران ہوتی ہے کہ کیا حافظ قرآن بھی بھولتے ہیں؟ اور واقعی جو محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو نعمت عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں ایک دفعہ مری جانے کا اتفاق ہوا۔ رمضان المبارک میں تو ایک جگہ ہم نے تراویح پڑھی، ایک عجیب بات سنی۔ وہ کہنے لگے کہ اس مصلی پر جو قرآ سناتے ہیں وہ بڑے چنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر خاص بات یہ ہے کہ 36 سال میں یہاں تراویح پڑھانے والے کسی حافظ کو ایک مرتبہ بھی لقمہ لینا نہیں پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے دور میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو ہم کیوں قرآن مجید کو اچھی طرح نہیں پڑھتے؟ یہ فقط اہمیت ہے وقت کی۔ جس نے محنت کر لی اس نے وقت کو کما لیا، ورنہ وقت تو گزر ہی رہا ہے، وہ انتظار نہیں کرتا کسی کا۔ تو جب یہ جسم ادھار کا مال ہے، ہمیں چاہیے ہم اس سے جتنا زیادہ عبادت کر سکے، نیکی کر سکے، مخلوق خدا کی خدمت کر سکے، تو دین کا کام کر سکے، ہم اس کو خوب اللہ کے دین کے لیے تھکائے۔ فارغ رہنا خوشی کی بات نہیں، عدیم الفرصت ہو جانا یہ خوشی کی بات ہے۔ فرصت ہی نہ ملے، اتنا دین کے کام میں انسان لگ جائے۔ ایک صاحب چند دن پہلے ملنے کے لیے آئے، 16 سال سے سائے معدر تھے، متواتر روزے کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے ایک قاری صاحب ہیں جن کو ہمارے بعض دوستوں نے دیکھا ہوگا، اس سال اجازت بھی دی، خلافت بھی دی، چترال کے تھے۔ الحمدللہ ان کی زندگی کے اس وقت 23 سال گزر چکے، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، 23 سال اس ترتیب پر وہ زندگی گزار چکے ہیں۔ تو بھائی اگر آج کے دور میں ایسے لوگ زندہ موجود ہیں جو اللہ کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں، تو کیا 10 دن ہم اللہ تعالیٰ کی خوب جی بھر کے عبادت نہیں کر سکتے؟ مقصد یہ ہے ان مثالوں کے دینے کا کہ ہم جو نیت لے کر آئے ہیں اعتکاف کی، اب یہ 10 دن جی بھر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، خوب اپنے جسم کو تھکائے۔ یہ جسم دنیا کے لیے ہزاروں مرتبہ تھکا، ہم نے راتیں دنیا کی خاطر سینکڑوں مرتبہ جاگ کر گزاری۔ اگر یہ 10 راتیں اللہ کے لیے جاگ کر گزار دیں گے اور دن اللہ کی عبادت میں گزار دیں گے اور تھکا دیں گے تو یہ کون سی بڑی بات ہو جائیں گی؟ تو اس لیے دل میں ہمت ہو، جذبہ ہو، شوق ہو، ہم نے ان 10 دنوں میں خوب جی بھر کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔